बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अहवाज में बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर अमेरिका का बदतरीन हमला। 200 से ज्यादा मरीजों को आनन फानन निकाला गया। ईरान ने जालिमाना जंगी जुर्म करार दिया। ईलाम में ज़ायरीन करबला के वाटर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। कई दूसरे मकामात पर भी अमेरिका के हमले। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में ईरान की जवाबी कार्रवाइयां। अमरीकी फौज के अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। अमरीका हमले जारी रखेगा तो खलीजी मुल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर देंगे, ईरान ने किया खबरदार। ईरान को बातचीत के जरिए मसाइल हल करने में दिलचस्पी है, ट्रंप का दावा। पाकिस्तान ने कहा सिफारतकारी ही रास्ता है। हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर इंडियन सेलर्स को तैनात ना करें। इंडिया ने जहाज मालिकों, शिप मैनेजर्स और रिक्रूटमेंट एजेंसियों को दी हिदायत। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के मकबूल डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया। कई शहरों में एहतजाज, शर्म शर्म के नारे। सोनम वांगचुक को मिली और ताईद। केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच गए। जहदकार ने अवाम से कहा 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च में हिस्सा लें। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के अहवाज शहर में बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल और ईलाम में ज़ायरीन करबला के वाटर प्लांट पर अमेरिका ने हमले किए। कैंसर हॉस्पिटल पर हमले के बाद कई मरीजों, खासतौर पर बच्चों को बाहर निकाला गया। अमेरिका ने हॉस्पिटल पर हमले के बारे में कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन ईरान ने हमले की मजम्मत की। मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया। अमेरिकी हमले के बाद कम से कम 211 कैंसर पेशेंट्स को हॉस्पिटल से आनन फानन बाहर निकाला गया। ये हमला खुज़स्तान सूबे में किया गया। अमरीकी फौज ने शहीद बकाई हॉस्पिटल और दूसरे इलाकों को जो करीब में थे निशाना बनाया। हमले के बाद कई लोगों को यानी ऐसा देखा गया कि वो बच्चों को, जो मरीज थे, अपने कंधों पर उठाकर बाहर ला रहे हैं। बाज़ बच्चों के हाथों पर IV भी लगे हुए थे और बाज़ बच्चे व्हील चेयर पर थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अहवाज हॉस्पिटल में हमले को बर्बरियत और जंगी जुर्म करार दिया। इन 211 बच्चों को कीमोथेरेपी दी जा रही थी। अमेरिका ने बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर हमले की खबर के बाद कोई तबसरा नहीं किया है। जंग के पहले ही दिन अमेरिका ने मीनाब शहर में बच्चों के एक स्कूल पर हमला करते हुए 165 लड़कियों को शहीद किया था। अमेरिका ने ईरान में काफ़ी अंदर तक हमले किए। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए जॉर्डन और कुवैत और दूसरे मकामात पर, जिनमें बहरीन भी शामिल है, मिसाइलों के दहाने खोल दिए। ईरानी फौज ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ईरान के सिविलियन मकामात पर हमले करेगा तो खित्ते में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि हुर्मुज ईरान के लिए रेड लाइन है। अमेरिकी फौज ने तस्दीक की कि उसने हमलों की नई लहर शुरू की है। ईरानी मीडिया में
قیشم جزیرے، بندر عباس اور چابہار میں دھماکوں کی خبر دی گئی ہے۔ امریکہ نے مسلسل 5ویں دن ایران میں حملے کیے اور ہر حملے کا ایران نے خلیجی ملکوں میں کارروائی کرتے ہوئے جواب دیا۔ IRGC نے کہا کہ اس نے جارڈن اور بحرین میں امریکی اڈے تباہ کیے۔ IRGC نے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے کنٹرول ریڈارز، پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم اور فیول سائٹس کو نشانہ بنایا۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر ڈرون اور میزائل حملوں میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر، ارلی وارننگ ریڈار اور دوسرے فوجی ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جارڈن کے الارزق ایئر بیس کے امریکی سینٹرل کمانڈ کو خیبر شکن بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے کہا کہ اس نے جارڈن میں امریکی فوج کے اڈوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ جارڈن کی فوج نے کہا کہ اس نے ایران کے 8 میزائلز کو مار گرایا۔ ایرانی حملوں کی وجہ سے پورے خلیجی ملکوں میں سیکیورٹی الرٹ ہے۔ کویت نے کہا کہ اس نے ایرانی میزائل سے ڈرونز کو روکا۔ پورے بحرین میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ بحرین نے کہا کہ اس نے ایران کے ناپاک حملوں کو ناکام بنایا۔ بحرین کی فوج نے ایک بیان میں عوام سے کہا کہ وہ احتیاط سے رہیں اور مشتبہ چیزوں سے دور رہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس نے ایران کے کمانڈ سینٹرز، ایئر ڈیفنس سائٹس، میزائلز اور ڈرونز کی صلاحیتوں اور ساحلی سہولتوں پر حملے کیے۔ بیان میں کہا گیا کہ کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا جن میں بندر عباس بھی شامل ہے، جہاں ایران کا سب سے بڑا پورٹ اور نیوی اور ریولیوشنری گارڈز کی اہم تنصیبات ہیں۔ ایرانی عہدیداروں نے تصدیق کی کہ حالیہ کچھ دنوں میں امریکہ کے حملوں میں 35 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ پورے ایران میں امریکہ نے حملے پھیلا دیے ہیں۔ تہران کے علاوہ سمنان صوبے میں بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع کر دی اور فوجی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ وجود کی لڑائی کا سامنا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ ایران کی سیکیورٹی کا دار و مدار آبنائے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے میں ہے۔ ایران کی طرف سے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں حصہ لینے والے باقر قلیباف نے کہا کہ امریکہ نے عارضی سمجھوتے کے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ایران پڑوسی ملکوں کے ساتھ لڑائی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ فوج کے ترجمان محمد اکرم مینیا نے کہا کہ ایران کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کا ہمیشہ سے کہنا رہا ہے کہ خطے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ اگر امریکہ حملے جاری رکھے گا تو ایران نئے علاقوں میں بمباری کرے گا۔ جنگ میں شدت کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے میں دلچسپی ہے۔ پینسلوینیا میں ایک فوجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ایرانیوں کو پسند نہیں آ رہا ہے، وہ سنبھلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جلد معلوم ہوگا کہ کیا ہم ایرانیوں کے ساتھ مسائل حل کریں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران نے 2024 سے قید ایک امریکی شہری کو رہا کیا ہے۔ مصالحت کار پاکستان نے یہ بات دہرائی ہے کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ دور کرنے کا ایک راستہ ہے۔ پاکستان نے کہا کہ اسلام آباد MOU مڈل ایسٹ میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے مضبوط فریم ورک ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی پارٹنرز کے ساتھ بات چیت کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد MOU علاقائی استحکام اور مشترکہ خوشحالی کی بنیاد ہے۔ اندرابی نے امید ظاہر کی کہ آبنائے ہرمز میں معمول کی ٹریفک جلد شروع ہوگی۔ پاکستانی ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں قطر کا دورہ کرتے ہوئے صلح کی کوششوں میں حصہ لیا تھا۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ امریکہ اپنی لاقانونیت اور تباہی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی حالت میں ایران امریکہ کو جو ایک بیرونی طاقت ہے ہرمز میں مداخلت کرنے نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایران کی ایک ایسی ریڈ لائن ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے حال ہی میں ایران کو کھوکھلی دھمکیاں دی ہیں۔ ذوالفقاری نے کہا کہ بے وقوف دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی چیلنج سے نمٹنے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو انڈیا نے جہاز مالکوں، شپ مینیجرز اور ریکروٹمنٹ ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر انڈین سیلرز کو تعینات نہ کریں۔ یہ حکم آئندہ کے کسی بھی حکم تک برقرار رہے گا۔ خلیج فارس کی صورتحال میں بگاڑ کے بعد یہ ہدایت جاری کی گئی۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل میری ٹائم ایڈمنسٹریشن نے حال ہی میں آبنائے ہرمز میں 2 جہازوں پر حملوں کے بعد یہ ہدایت جاری کی ہے۔ جہازوں پر حملوں میں ایک انڈین سیلر ہلاک ہوا اور 10 زخمی ہوئے۔ انڈیا نے اس مسئلے پر ایران سے احتجاج کیا۔ حال ہی میں یونائیٹڈ نیشنز نے کہا تھا کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملے شروع ہونے کے بعد سے آبنائے ہرمز کے علاقے میں کم سے کم 11 سیلرز ہلاک ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں امریکہ کے ایک حملے میں 3 انڈین سیلرز ہلاک ہوئے تھے۔
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے ایران کے ساتھ بات چیت کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کے لیے اسرائیل پر تنقید کی ہے. جے ڈی وانس نے ایک پوڈ کاسٹ میں حصہ لیتے ہوئے یہ بات کہی. اسرائیل نے اس الزام پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. جے ڈی وانس نے کہا کہ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی یا ریجیم چینج کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا. ایک سیکیورٹی عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ عراق کی ایک بندرگاہ پر ڈرون حملہ ہوا ہے. یہ حملہ کس نے کیا اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب مڈل ایسٹ میں ایران اور امریکہ کی لڑائی تیز ہو گئی ہے. عراقی وزیر اعظم علی الزائدی نے کردستان کے اربل شہر میں ڈرون حملے کی مذمت کی. ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ ایسے حملوں کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کرد فورسز کے ساتھ تال میل کی ضرورت پر زور دیا. یوکرین میں صدر وولڈیمیر زیلنسکی کے خلاف کئی شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا جنہوں نے ڈیفنس منسٹر کو اچانک ہٹا دیا. ڈیفنس منسٹر نیکولو فیڈروف کافی مقبول تھے، انہیں اچانک ہٹانے کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد دارالحکومت کیو اور دوسرے شہروں میں عوام خاص طور پر نوجوانوں کی بڑی تعداد باہر نکل گئی. انہوں نے زیلنسکی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شرم شرم کے نعرے لگائے. زیلنسکی نے یہ بات نہیں بتائی کہ ڈیفنس منسٹر کو کیوں ہٹایا گیا. 35 سالہ ڈیفنس منسٹر کو جنوری میں ہی مقرر کیا گیا تھا. یوکرین فروری 2022 سے رشیا سے جنگ کی حالت میں ہے. اڑیسہ میں مشہور پوری رتھ یاترا کے دوران بھگدڑ میں ایک آدمی مارا گیا اور 200 سے زیادہ لوگوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا. مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے. جمعرات کی صبح پریڈ گراؤنڈ پر یہ سانحہ پیش آیا. ہزاروں لوگ اس یاترا میں حصہ لینے کے لیے جمع ہوئے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی اور کئی لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی. شروعاتی تحقیقات میں کہا گیا کہ 200 سے زیادہ لوگوں کو ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے. ماحولیاتی جہدکار سونم وانگ چک کو تائید ملتی جا رہی ہے. عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال جنتر منتر پہنچے جہاں کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج جاری ہے. یہ پارٹی نیٹ ایگزام لیک کے مسئلے پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. انہوں نے یعنی کیجریوال نے سونم وانگ چک سے ملاقات کی. معلوم ہوا کہ سونم وانگ چک کا وزن کافی کم ہو گیا ہے اور بی پی کافی گر گیا ہے. کاکروچ جنتا پارٹی لیڈر ابھیجیت دیپکے نے ان کے حامیوں سے کہا کہ وہ سونم وانگ چک سے یکجہتی کا اظہار کریں. اس دوران دہلی ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ سونم وانگ چک کی حالت پر نظر رکھی جائے. سونم وانگ چک سے یکجہتی کا اظہار کرنے والوں میں سینئر ایکٹرز زینت امان، سورا بھاسکر، پرکاش راج اور فلم 3 ایڈیٹس سے مشہور ہونے والے اومی ویدیا شامل ہے. اس دوران سونم وانگ چک بھوک ہڑتال ختم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ 20 جولائی کو پارلیمنٹ تک مارچ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لیں. فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل موجودہ چیمپئن ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا. چہارشنبے کی رات دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹائن نے انگلینڈ کو 2-1 سے ہرایا. لیونل میسی نے اس کامیابی میں اہم رول ادا کیا. ارجنٹائن ٹیم پچھڑی ہوئی تھی لیکن 85ویں منٹ میں اینزو فرنانڈیز نے گول کرتے ہوئے برابری کی. اس کے بعد انجری ٹائم میں لوٹارو مارٹینز نے میسی کے ایک شاندار پاس پر گول کرتے ہوئے ارجنٹائن کو 2-1 سے کامیابی دلائی. دونوں گولز میں میسی کا رول رہا. مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے تک ارجنٹائن کی ٹیم پیچھے تھی. اس طرح ایجپٹ کے ساتھ ارجنٹائن کے میچ کی یاد تازہ ہو گئی. فائنل میچ اتوار کو نیو جرسی میں کھیلا جائے گا. وقفے تک بھی کوئی گول نہیں کیا گیا تھا. اس میچ کو کافی دلچسپی سے دیکھا گیا. ارجنٹائن اب مسلسل 2 ورلڈ کپ جیتنے والی دوسری ٹیم بننے سے صرف ایک میچ دور ہے. اس سے پہلے برازیل نے 1958 اور 1962 میں ٹائٹل جیتا تھا. اسپین 2010 کی چیمپئن ہے. فٹ بال فینس کی تمام نظریں اب ارجنٹائن کے میسی اور اسپین کے یمال پر ٹکی ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا. کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے. شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز. آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد.
اہواز میں بچوں کے کینسر ہاسپٹل پر امریکہ کا بدترین حملہ، 200 سے زیادہ مریضوں کو آنن فانن نکالا گیا، ایران نے ظالمانہ جنگی جرم قرار دیا۔ ایلام میں زائرین کربلا کے واٹر پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، کئی دوسرے مقامات پر بھی امریکہ کے حملے۔ بحرین، کویت، جارڈن میں ایران کی جوابی کارروائیاں، امریکی فوج کے اڈوں اور انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان۔ امریکہ حملے جاری رکھے گا تو خلیجی ملکوں کے انفراسٹرکچر کو تہس نہس کر دیں گے، ایران نے کیا خبردار۔ ایران کو بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے میں دلچسپی ہے، ٹرمپ کا دعویٰ، پاکستان نے کہا سفارتکاری ہی راستہ ہے۔ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر انڈین سیلرز کو تعینات نہ کریں، انڈیا نے جہاز مالکوں، شپ مینیجرز اور ریکروٹمنٹ ایجنسیوں کو دی ہدایت۔ زیلنسکی نے یوکرین کے مقبول ڈیفنس منسٹر کو ہٹا دیا، کئی شہروں میں احتجاج، شرم شرم کے نعرے۔ سونم وانگ چک کو ملی اور تائید، کیجریوال جنتر منتر پہنچ گئے، جہدکار نے عوام سے کہا 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ میں حصہ لیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔